أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं वला तंकिहुल मुशरिकाती वला और ना तंकिहु तुम सब निकाह करो अल मुशरिकाती मुशरिक औरतों से हत्ता यहाँ तक कि युमिन वो ईमान ना ले आए वला अमतुन मुमिनतुन और अलबत्ता मोमिना लौंडी खैरुन बेहतर है मिम मुशरिकतिन आजाद मुशरिक औरत से वलौ अअजबतकुम और अगरचे वो भली लगती हो आपको वला तुनकिहुल मुशरिकीना वला और ना तुनकिहु तुम सब निकाह कराओ अपनी औरतों का अल मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से हत्ता युमिनु यहाँ तक कि वो सब ईमान न ले आए वला अब्दुम मुमिनुन और अलबत्ता मोमिन गुलाम खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकिन मुशरिक मर्द से वलौ अअजबकुम और अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगता हो उलाइका ये लोग यदऊन सब बुलाते हैं इलन्नार जहन्नुम की तरफ वल्लाहु और अल्लाह ताला यदऊ बुलाता है इलल जन्नति जन्नत की तरफ वल मगफिरति और मगफिरत की तरफ बिइज़्निही अपने हुक्म से वयुबय्यिनु और वो बयान करता है आयात ही अपनी आयात अपने अहकाम लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो सब नसीहत हासिल करें। सूरतुल बकरा आयत नंबर 221 से कुछ मामलात ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक शुरू हो रहे हैं। आइली ज़िंदगी से मुतल्लिक अहकामात मसाइल हम इन आयात में इससे अगली आयात में पढ़ेंगे। दीन इस्लाम में ख़ानदानी ज़िंदगी को बहुत अहमियत हासिल है। शोहर और बीवी का ताल्लुक एक संजीदा ताल्लुक है। इस्लाम में शादी का निज़ाम सिर्फ तफरीह पर मबनी नहीं कि सिर्फ मर्द औरत एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के लिए इकट्ठे हों, एंजॉयमेंट के लिए शादी करें और जब वो एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए तो वो अलग हो जाए। शादी का मकसद एक ख़ानदान तामीर करना है, नस्ल इंसानी को बेहतरीन अफराद देना है। नस्ल इंसानी की बका किस में है कि मकसद नेक हो, उसके साथ साथ फितरी ख्वाहिशात की तकमील भी शादी में है, अपनी इज्जत और अस्मत की हिफाजत भी इसमें है। निकाह सुकून का जरिया भी है। इसीलिए इस सिलसिले में दीन इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं। कुछ जिम्मेदारियां शोहर पर आयद हैं, कुछ बीवी पर आयद हैं और दोनों को उन्हें निभाना होता है, अच्छे तरीके के साथ अदा करना होता है। ये एक दिन का साथ नहीं होता कि कुछ दिन कुछ लम्हों का साथ हो। ये एक लॉन्ग टर्म शादी के बाद इंसान का साथ होता है, जिसमें बहुत ऊंच नीच भी होगी, बहुत मुश्किलात भी होंगी और उसको आसान तरीके के साथ गुजारना है। इसीलिए हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि निकाह की बुनियाद जो है वो किस चीज पर होनी चाहिए, दीन पर होनी चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि औरत से चार चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है, उसके माल और उसके खानदानी वजाहत की बुनियाद पर, उसकी खूबसूरती और उसके दीन की बुनियाद पर। दीन वाली को हासिल करो, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूदा हों, यानी दीन को तरजीह दो। अब ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द के अंदर भी इस खूबी को देखना चाहिए। अब ये जो आयत मुबारका हमने पढ़ी, क्योंकि इसका ताल्लुक भी निकाह से है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है कि तुम सब मुशरिक औरतों से निकाह मत करो, उससे बेहतर तो मोमिना लोंडी है। क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान निकाह का ताल्लुक सिर्फ महज शहवानी ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि इस ताल्लुक के असरात बहुत दूर रस होते हैं, जो एक दूसरे के दिलो दिमाग अखलाक और तमद्दुन पर गहरा असर डालते हैं। मसलन एक मोमिन एक मुशरिका से निकाह करता है, तो अगर वो मोमिन अपने ईमान में पुख्ता, इल्म में बीवी से फाइक तर हो,
اور عزم کا پکا ہو تو ہو سکتا ہے اس صورت میں وہ اپنی بیوی کی اور کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی اصلاح کر سکتا ہے. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، مرد مغلوب ہوتا ہے، عورت اس کے افکار پر غالب آ جاتی ہے. اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکی ہوں تو ان میں ہر وقت مارکارائی ہوتی رہتی ہے. اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو دونوں شرک اور توحید کے درمیان سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوں گے. تو دین اسلام کو یہ گوارا نہیں، اسی لیے اس صورت کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا. اگر مرد مشرک اور بیوی موحد ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں. لہذا نقصان کے احتمالات زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا. اور فرمایا کہ ظاہری کمال و محاسن کو دیکھنے کے بجائے صرف ایمان ہی کو شرط نکاح قرار دیا جائے. اور نکاح کے بعد اگر ایک فریق مشرک ہو جائے تو سابقہ نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں سمجھا دیا کہ تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے یہودیہ عورت سے نکاح کیا، نصرانی عورت سے بھی نکاح کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس ناراضگی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ دینداری کو ترجیح دی جائے. اور فرمایا کہ تمہارے لیے مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، اس کا ظاہری حسن تمہیں بہت اٹریکٹ کرتا ہو. لیکن حدیث رسول ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ تم نے دینداری کو اہمیت دینی ہے. ظاہری حسن بھی ضروری ہے لیکن دین سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور اسی طرح تم سب جو مرد ہو اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. حرمت آ گئی کہ دونوں طرف مشرکوں کے ساتھ نہ مرد نکاح کریں نہ عورتیں نکاح کریں. اس سے بہتر ہے کہ مومن غلام ہو، وہ دین اسلام کے قریب تر ہوں گے. اگرچہ وہ غریب ہیں، نکاح کی برکت سے اللہ ان کو نوازے گا. تو بتا دیا کہ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں سے نکاح کریں، مومنہ عورت سے نکاح کریں، اور ایسے ہی اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دیں. اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ شریعت کے مطابق نکاح کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ممانعت کیوں ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے. تمہاری نسل جو کہ بہترین افراد پر مشتمل ہونی چاہیے وہ اللہ سے دور ہو جائے گی، شرک کی طرف چلی جائے گی. اور اللہ تم سب کو اپنی طرف بلاتا ہے، جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور سارے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، راہ راست پر آ جائیں. عورتوں سے متعلقہ مسائل، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس دور رہو اپنی عورتوں سے حیض کے ایام میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت تم سب ان کے قریب جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ، تو تم سب آؤ ان کے پاس. مِنْ حَيْثُ، جس طرح سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، حکم دیا تم سب کو اللہ نے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. زمانہ جاہلیت میں جب عورت حائضہ ہوتی تو لوگوں کا طرز عمل مختلف تھا. یہود و نصارہ کا طرز عمل بھی مختلف طرز کا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. صحابہ کرام دین اسلام میں جب داخل ہوئے تو پہلے کے جو کام تھے ان کے سامنے تھے. یہودیوں کا اور طرز عمل تھا، نصارہ کا طرز عمل ٹوٹلی اس سے اپوزٹ تھا. تو حضور سے انہوں نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ہوا اذن،
وہ گندگی ہے، یعنی تکلیف ہے، بیماری ہے۔ اور طبی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو حیض کے دوران عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے۔ اور اپنی اپنی عادت یعنی مدت حیض ہر عورت کو علم میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک صحت مند عورت کی نشانی ہے، اور ایک فطری نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عورت کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اپنی عورتوں سے ان ایام میں دور رہو، الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ان سے مجامعات نہ کرو، عمل زوجیت قائم نہ کرو۔ یہود و نصارہ دونوں اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار تھے۔ یہود دوران حیض اپنی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے تھے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتی تھی وہ الگ رہتی تھی، انہیں الگ رکھ دیا جاتا تھا۔ اور نصارہ اس دوران مجامعت سے پرہیز نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ خاوند اور بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ میاں اپنی بیوی کا بھونسا لے سکتا ہے، اس کے گلے لگ سکتا ہے، اس سے چمٹ بھی سکتا ہے۔ منع صرف مجامعت سے کیا گیا ہے۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات حیض کی حالت میں ہوتی تو ان کے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ صرف جب ازواج مطہرات آپ کو بتاتی کہ وہ حیض سے ہیں تو کیا حکم ہوتا تھا کہ اپنے تہبند کو کس لو۔ حضور ان کے ساتھ سوتے بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے، ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ اگر جسم پر کوئی خون لگ جاتا یا کپڑوں پر لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھی دھو لیتے، جسم کو بھی دھو لیتے، اسی لباس پہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ مجامعات ہے، جس میں یہود و نصارہ افراط و تفریق کا شکار تھے۔ اور منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بیماری زیادہ ہے۔ جب تک عورت پاک صاف نہ ہو جائے شوہر کو اس سے عمل زوجیت قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب حیض میں کون سے کام ایسے ہیں جن کی پابندیاں ہیں، عورت کو نہیں کرنے چاہیے؟ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کے دوران، اسے نماز معاف ہے، اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اس طرح عورت روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، بعد میں وہ ان کی قضا کرے گی، انہیں ادا کرے گی۔ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، وہ کعبہ شریف یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ایام حیض میں۔ وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، قرآن کریم کی ایک آیت یا آدھی آیت کو روانی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں وہ لفظ پر لفظ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو چھو نہیں سکتی، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح ایام حیض کے دوران ناف سے گھٹنوں تک فائدہ حاصل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، مجامعت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ حرام کام ہیں جن سے ایام حیض میں احتیاط برتنی چاہیے عورتوں کو۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے، یہ ایک بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے۔ لہٰذا
اگر استحاضہ کی حالت میں عورت ہے تو وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھی، حتیٰ کہ اس میں صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عورت پاک صاف ہو جائے تو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم ان کے پاس آ سکتے ہو، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی عورت کے ساتھ مجامعت کرنی ہے، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے کرو، یعنی دوبر میں جمع کرنے سے منع کر دیا گیا، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کسی اور طرف جائیں گے، کچھ اور چاہیں گے، تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا مردوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جیسے چاہیں آئیں، لیکن دوبر کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں امر صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔